बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमदाद बोजदार। आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान एक वसाइल से मालामाल मुल्क है। ताहम उसके बावजूद पाकिस्तान के लोग तकलीफ़ का शिकार हैं। पाकिस्तान खुशहाली के बजाय मसाइल का शिकार है। इसकी क्या वजूहत हैं? और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मकरूज़ किए हुए है दुनिया के दीगर ममालिक, दुनिया के जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, आलमी बैंक जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं, IMF और दीगर जो एशियाई बैंक है, यहाँ पर हम क्यों कर्ज़ा लेने पर मजबूर है? और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 2023 के दौरान 780 खरब रुपए का कर्ज़ा क्यों है? और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2024 के एंड तक पाकिस्तान पर जो कर्ज़ा है वो 820 खरब हो सकता है। और इस तरह एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 2024-2025 के दौरान ये कर्ज़ा बढ़कर 900 से ज़ायद जो है, इस हवाले से बताया जा रहा है कि 922 खरब रुपए का ये कर्ज़ा होगा। तो ये बोझ क्यों बन रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्या पॉलिसी का इशू है, सियासतदानों का मामला है, या कोई और वजह? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खालिद रज़ा खिलजी साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। दाद साहब, हमारा आज का प्रोग्राम जो है कि मुल्क की जो माशी अदम इस्तेकाम है, इसकी वजह क्या है? दाद साहब, इसकी असल वजह यह है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई सियासी हुकूमत आती है, उनका आपस में इस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है किसी न किसी वजह से, और जिसकी वजह से उसके असरात हमारे मुल्क की माशी के बहुत बुरे असरात पड़ते हैं मैशत के ऊपर। मेरी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये उन इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को और सियासतदानों को ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। अब आप आपस में जो भी हुकूमत आए, जिसकी हुकूमत भी आए, खुदारा आप एक पेज पे बैठ के हुकूमत करें, ताकि उसके मुल्क में इस्तेकाम पैदा हो सियासी, और उसके असरात जो हैं अवाम तक पहुँचें। अब आप बताएं कि आपके ख्याल में जब एक ज़रई मुल्क, खुशहाल मुल्क, बेहतरी पर जाने के लिए बहुत सारे मौक़े मौजूद हैं, उसके बावजूद क्या वजूहत हैं, क्या फेल्यूर है जिसकी वजह से पाकिस्तान मकरूज़ है? ला साहब, देखें, अगर हम पूरे दुनिया को देखें, पूरी दुनिया को तो ठीक है, वो तरक्की, यूरोप तो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, लेकिन जो ममालिक हमारे साथ, हमारे नाइबर में हैं, जैसे भारत है, और हम इकट्ठे ही इस वक्त आज़ाद हुए थे 1947 में, तो आप उसकी जो माशी पोजीशन है, उसके जो रिज़र्व्स हैं, वो 600 अरब डॉलर हैं। वो किसी का मकरूज़ नहीं है। जब हम उसके साथ ही आज़ाद हुए हैं, और हमारे पर इस वक्त तकरीबन 770-80 अरब रुपए के करीब कर्जा है, IMF का चढ़ा हुआ है। मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जैसे एशिया बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, दूसरे हैं, इनके सब के। तो उसकी आखिर क्या वजह है कि हम अपने पर इतना कर्ज़ों का बोझ हमारे जो मुल्क के ऊपर पड़ रहा है, उसके असरात लाज़िम बात है हमारी मैशत पे भी पड़ते हैं, हमारे अवाम पे भी पड़ते हैं। टैक्सों के बोझ के ऊपर हमारी अवाम दब जाती है, जिसकी वजह से आज हमारा जो मुल्क है वो बांग्लादेश भी पीछे हो चुका है। बांग्लादेश जो 71 में आज़ाद हुआ है, हमारा ही मुल्क का एक हिस्सा था, उसके जो रिज़र्व हैं वो 160 अरब डॉलर है। उसकी आबादी थोड़ी हमारे से कम है, लेकिन क्या वजह है कि वो एक इस्तेकाम वहाँ पर आ चुका है, माशी इस्तेकाम आ चुका है। वहाँ पर भी माशाल्लाह लगती थी, फ़ौजी आते थे, लेकिन अब वहाँ पर वो चीज़ भी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो आप जिस मौजू पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ज़रूर इसमें हमारे जो ऊपर आला ओहदों पे बैठे सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उनका रोल है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हमारे पूरे मुल्क में हम महंगाई और बेरोज़गारी का सामना करना हर आदमी को करना पड़ रहा है। जो थोड़ा सा आप ज़रा हमें माजी का जायज़ा जो है वो बताएं। आपने पाकिस्तान को किस तरह देखा है, और सियासतदानों का जो रोल है, ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है, इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, इस हवाले से क्या देखा है आपने? इमदाद साहब, जैसे आजकल माहौल बना हुआ है सियासत में, सियासी एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं, जलसे शुरू हो चुके हैं, और इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी वापस आ चुके हैं अपने मुल्क में, और उनके केसेस भी ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं इस पर यह कहूँगा कि जो इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ की पिछली गवर्नमेंट में जितना अर्सा रहे हैं, कराची के जो हालात थे दहशत गर्दी के, वहाँ पर एक जिन निकला हुआ था जिसको कंट्रोल किया गया, उनके दौर में किया। वो इस्टेब्लिशमेंट और दोनों एक पेज पर थे। उसका रिजल्ट आपको आपके सामने है कि कराची में अमन हुआ,
ملک میں دہشت گردی ہو رہی تھی، وہاں پر بھی ضرب عضب اور اس طرح دوسری کارروائیاں کی گئیں، فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سیاسی قیادت نے مل کے اس پر بھی کنٹرول کیا گیا۔ تو ملک میں ایک اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سیاسی اور اقتصادی طور پر مستحکم ہوا، جس کے اثرات نواز شریف کے دور میں ہمیں ملے، جب پیٹرول تقریباً 60-70 روپے کے آپ کو لیٹر مل رہا تھا، ڈالر آپ کا 100 کے قریب تھا، 104-105 کے قریب تھا، اس طرح بندوں کو روزگار مل رہے تھے، اور اس کے ساتھ بندے اپنے کاروبار میں قوت خرید ان کی بڑی تھی، جی ڈی پی ریٹ ہمارا 5.8 تھا، اور یہی وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو ملک کی ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہیں، جس میں سی پیک بھی شامل ہے، آپ کا بہت بڑا رول اس میں سی پیک کا، موٹر وے ہیں، یہ ساری ہماری سیاسی گورنمنٹ کی نشانی ہے۔ یہ اس وقت کام ہوتا ہے جب سیاستدان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، جب یہ حکومت سے باہر آتے ہیں تو پھر ان کا موقف چینج ہو جاتا ہے، جمہوریت پسند لوگ بن جاتے ہیں، ووٹ کی بات کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دو، اور عمران خان جو ہے وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں، بہتری کی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ نے نواز شریف کو کیسے دیکھا اور عمران خان کا دور بھی آپ نے عمران دیکھا؟ خان صاحب ہم نے سب دور دیکھے ہیں، آپ نے بھی یہاں پر ماشاء اللہ کافی ٹائم ہو گیا، ہم بھی یہیں پر سروس کی ہے ہم نے، اور ہر طبقہ فکر سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف بیسیکلی ہی از ناٹ اے پالیٹیشین، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بزنس مین تھے، اتفاق فاؤنڈری سے ان کا کاروبار چلتا تھا لاہور میں۔ یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جنرل جیلانی صاحب کی معرفت ان کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور ان کو پہلے وہاں وزارت خزانہ کا قلمدان دیا گیا، پھر ان کی سیاست میں اپنا یہ انٹری ہوتی گئی۔ اس کے بعد ان کو وزارت اعظمہ بنا کے آئی جی آئی بنائی گئی، وزیر اعلیٰ وزیر پنجاب۔ پنجاب بنایا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد پھر جب بے نظیر حکومت ہٹائی گئی تو اس کے بعد پھر ایک آئی جی آئی بنائی گئی، جو کہ جنرل حمید قل صاحب نے اپنے انٹرویو بیانات میں، اور سب کو معلوم ہے، ہاں، آن ریکارڈ ہے ہم نے تو آن ریکارڈ چیزیں ہیں، وہ خود انہوں نے کہا ہم نے تیار کر کے ان کو دی۔ پھر کیا ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان کو لے کر اسٹیبلشمنٹ آئی۔ ہمیشہ یہ اصول ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، ہماری ملک میں جو بھی سیاسی پارٹیاں آتی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے، بہت بڑا رول ہے جی ہاں، اسٹیبلشمنٹ کا۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، ان کو وزیر اعظم بنایا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی جھگڑا شروع ہو گیا، جس پر پھر ان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا۔ جھگڑے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں آپ کے خیال میں؟ جھگڑے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں جب اقتدار میں آتے ہیں، جب اقتدار کا نشہ، طاقت، پاور سب کچھ آتی ہے، تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، اور جو اختیارات وزیر اعظم آئین نے دیے ہوئے ہیں وہ ہم فل فلیج استعمال کریں، جبکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ان کو سب کو پتہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی حکومت بھی اپنا پیریڈ پورا نہیں کر سکتی۔ ان کی حکومت بھی پھر دوبارہ گرا دی گئی، آپ بتا رہے تھے۔ جیسے ہی یہ آئے، ان کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفلکٹ شروع ہو گیا، اس پہ بہت سارے ایشو تھے۔ پہلے انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کو انہوں نے اتارا، انہوں نے صرف اتنا بیان دیا تھا کہ بھائی آپ نیشنل سیکورٹی کونسل قائم کریں، جو بھی دہشت گردی یا دوسرے جو ایشوز ہیں وہ بیٹھ کے اس میں ہماری فوج کا بھی اس میں رول آنا چاہیے، سیکورٹی کونسل سارے مل کر اس میں سب مل ایک کے پیج پر اپنی بات جی پیج رکھیں، بات کر سکے، سب سے پہلے پاکستان والی بات جس طرح جس ہوتی ہے۔ کا انہوں نے بہت برا منایا، اور آخر وہ جنرل جہانگیر کرامت کو اپنے عہدے سے ہٹنا پڑا، تو ایک وجہ یہ بنی۔ اب میں کہوں گا کہ ابھی وہی اپیکس کمیٹی وہی سیکورٹی کونسل کی طرح کام کر رہی ہے، جس میں ساری فوج اور سارے سیاسی ادارے وہ اکٹھے ہو کے وہی کمیٹی کی، وہی کونسل کی طرح ہی کام کر رہے ہیں۔ جب آپ نے وہی کام کرنا تھا تو ان کو کیوں ہٹایا تھا جنرل کرامت؟ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو 2013 میں دوبارہ حکومت ملی، تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے، حالانکہ جنرل مشرف صاحب نے جب ان کو ہٹایا تو وہ ایک الگ ایشو ہے، اس کو تو ہم سب کو پتہ ہے وہ کیا ایشوز تھے، لیکن جب ان کو ہٹایا گیا تو انہوں نے ان کے اوپر جو بھی چارجز تھے وہ الگ انہوں نے فیس کیے، ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، جیلوں میں جانا پڑا۔ اس کے بعد دوبارہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا کر کے جاتے ہیں تو پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں آپ کو اسٹیبلشمنٹ ہی لے کر آتی ہے۔ 2013 میں آپ آئے، آپ کو دوبارہ بندے اکٹھے کر کے دیے گئے، الیکٹیبل آپ کے پارٹی میں شامل کیے گئے، اور 2013 میں آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن ہو رہے تھے تو آپ نے
ماڈل ٹاؤن میں ایک تقریر کی تھی کہ جب آپ کے نمائندوں نے آپ کو کہا کہ جی ہماری پارٹی جو ہے وہ اکثریت میں جا رہی ہے، تو آپ نے کہا تھا مجھے سادہ اکثریت نہیں چاہیے، مجھے دعا کریں کہ مجھے اتنی سیٹیں ملیں کہ میں انڈیپینڈنٹ 1/3 اپنی مرضی سے حکومت چلا سکوں، اور اس کے بعد صبح تک وہ رزلٹ جو ہیں وہ سارے آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو ملے، اور پھر آپ نے اپنی گورنمنٹ 1/3 2/3 کی میجارٹی آپ کو ملی۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد آپ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ آپ جو یہ آن ریکارڈ ہے کہ آپ ان کو نہ چھیڑیں، آپ اپنے کام کریں۔ جب ملک ترقی کی طرف گامزن تھا تو ہر چیز اپنے مستحکم تھی، کاروبار چل رہے تھے، روزگار بندوں کو ملا ہوا تھا، کیا ضرورت تھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کی؟ انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ جو کچھ بھی ہو، لیکن جب ان کے اپنے ادارے کی بات آئے گی تو وہ پھر کسی کو نہیں دیکھیں گے، وہ پہلے اپنے ادارے کو سیف رکھیں گے۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، آپ نے مشرف کے ٹرائل کو جب ان کو منع کیا گیا آپ کو چودھری نثار کی معرفت کہ آپ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل نہ کریں، لیکن آپ نے اس سے آپ پیچھے نہ ہٹے اور آپ نے ان کا ایک باقاعدہ ٹرائل کرایا، جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کسی طریقے سے برداشت نہیں تھا۔ اس کے بعد جب تلخیاں بڑھتی گئی، وہاں سے اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے دوبارہ جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے، دوبارہ تلخیاں آپ کی شروع ہو چکی، اور پھر بیچ میں یہ بات چلی کہ بہت سارے عام یہ تو میرے خیال میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ باتیں پھر نکلی کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے کسی کی معرفت بیچ میں آپ کو یہ پیغام پہنچایا کہ مجھے 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جائے، لیکن آپ اپنی ضد پہ اڑ گئے، آپ نے کہا جی میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی۔ اس وقت کے حالات کے مطابق ہاں، اس وقت دہشت گردی کے واقعات چل رہے تھے، ضرب دیگر بہت سارے آپریشن جاری تھا، لیکن پھر آپ نے ان کے ساتھ بھی ٹکر لی۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پھر وہ آپ کی حکومت کو پھر جب جو لاتے ہیں تو ان کے بعد نکالنے کا راستہ بھی ہوتا ہے، پھر چلی گئی حکومت۔ آپ جب وہ لے کر آئے تو وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، ان کے پاس آگے 58(2)B کا ایک تلوار ہوتی تھی، آئین میں تو تھا لیکن وہ بھی ایک تلوار ہوتی، صدر کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اب وہ اس کو الگ کر کے چھوٹے چھوٹے پارٹیاں جو ہیں ان پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے، جو حکومت ان کے مرضی مطابق نہیں چلتی، ان کے کام میں مداخلت کرتی ہے، تو پھر وہ لازمی بات ہے ان کے پاس چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، جیسے کبھی بھاپ پارٹی بن جاتی ہے، کبھی MQ میں، اس طرح کیو لیگ ہے، وہ کسی نہ کسی روڈ کھڑی ہو جاتی ہے، پھر ایک ایشو کھڑا کر کے وہ گورنمنٹ آپ کی جو ہوتی ہے اس آئین اور قانون کے تحت پھر آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ جی امداد صاحب، بات یہ ہے کہ یہ سارا وایو منڈل جو آپ بتا رہے ہیں، جو ہم نے دیکھا، جو لوگوں کے سامنے چیزیں ہیں، اس میں ظاہری جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ سیاستدان انا پرستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میں تھوڑی سی گزارش کروں یا گا، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں امداد صاحب تھوڑا سا آپ سے کروں گا۔ دیکھیں، بہت اچھا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے سیاستدان ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کا سب کا ملک ایک ہی ہے، ہمارا پاکستان، اور سب کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ملک ہمارا مستحکم ہو اور عام آدمی کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع ملے، کیونکہ میرے خیال ہر کسی کا رائٹ بھی ہے۔ لیکن جب نواز شریف کے دور میں ہر چیز استحکام تھا، ملک میں معاشی استحکام تھا، ملک میں ترقی کے راستے کھل رہے تھے، سی پیک، اس کے علاوہ گوادر، دوسرے تیسرے کافی جو کاروبار بندوں کے، عام بندے کاروبار میں مشغول تھے، اور قوت خرید بھی بندوں کی جو تھی وہ بھی کافی تھی، جو بندے شہروں سے اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ آرام سے خرید فروخت کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی انا کی خاطر اپنے پورے 22 کروڑ عوام کا خیال نہیں کیا، اور آپ نے پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی۔ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لینا ایسے ہی ہے نواز شریف صاحب جیسے دیوار کے ساتھ ٹکر مارنا ہے۔ آپ یہ دل سے بات نکال دیں کہ کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ آپ کی آتی ہے، کسی کی بھی آتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے کے نہیں آگے چل سکتی۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی، جنرل کیانی نے جب 3 سال کے لیے ایکسٹینشن مانگی، انہوں نے چپ کر کے دے دی تھی، تو انہوں نے آرام سے اپنے 5 سال پورے کیے۔ اس لیے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ جو لے کر آتے ہیں وہ باہر نکالنے کا بھی طریقہ جانتے ہیں۔ جمہوریت کو آہستہ آہستہ مضبوطی کی طرف لے جانا اور سب کو مل کر
چلانا یہی وقت کا تقاضا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کے اندر خوشحالی تب آ سکتی ہے، ہم قرضوں سے تب اپنی جان چھڑا سکتے ہیں جب تک ہم ایک پیج پر نہ آئیں، اور ایک پیج پر آنے کے لیے سب کو ایک ایک یا دو دو قدم پیچھے ہونا پڑے گا۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج سیاست کے حوالے سے جو ماضی کی تلخیاں ہیں اس پر بات کی۔ پروگرام کے آخر میں اگر عوام کے ساتھ آپ کچھ پیغام کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، اس کے بعد ہمیں اجازت لیں گے، کیونکہ پروگرام کا ٹائم تقریباً اختتام پذیر ہو گیا۔ اللہ صاحب، میں آپ کی طرف سے یہ انشاءاللہ اپنے ویورز کو کہوں گا کہ ہمیں جو بھی انشاءاللہ عوام کی بھلائی کے لیے، جو بہتری کے لیے، یا ملک کے جو حالات ہوں گے، جو بھی ہمیں معلومات ہوگی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ جو جیسے پہلے ہم نے کہا ہے ایجوکیشن ہے یا دوسرے جو بھی ایشوز ہیں اس پر ڈسکس ہوتی رہے گی، لیکن اور انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو دوبارہ آپ سے مل کے آپ کے پروگرام میں جو بھی ہمارے ویوز ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔